नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन यमसस्कल्लाहु, और अगर पहुंचाए तुझे अल्लाह ताला बिजुर्रिन, कोई नुकसान, कोई तकलीफ, कोई जरर, फला फिर नहीं काशिफा, कोई दूर करने वाला, लहू उसको, इल्ला मगर हुआ वही। व इन यमसस्का, और अगर वो पहुंचाए तुझे बिखैरिन, कोई नफा, कोई भलाई, फाहुआ फिर वो अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई नुकसान, कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे दूर करने वाला कोई नहीं है मगर उसी की जात। और अगर वो तुझे कोई नफा, कोई खैर, भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। अच्छा देखें, बात यह है कि इंसान की जो फितरत अल्लाह ताला ने बनाई है ना, उसकी फितरत में यह है कि इंसान जो है वो कोई तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इंसान जो है वो हमेशा कोशिश ये करता है कि उसको नफ़ा मिले, खैर मिले। तो यहाँ इन दोनों बातों का जिक्र है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो तुझे पहुंचाए कोई तकलीफ, बिजुर्रिन कोई तकलीफ, कोई दुख, फला काशिफ लहू इल्ला हू, लेकिन उसको हर किस नहीं दूर करने वाला मगर सिर्फ अल्लाह ताला की जात। वहीं यम सस का बेखैरिन, अगर वो तुझे पहुंचाए कोई खैर, कोई नफा, फहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। देखिए इंसान जब भी जो है ना शिरक करता है ना, उसके पीछे दो मोटिव्स होते हैं। यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और को जब इंसान पुकारता है तो दो मोटिव्स होते हैं। एक मोटिव उसका ये होता है कि वो किसी फायदे के हसूल के पीछे हो, या जो है वो दूसरा मोटिव क्या होगा कि वो उसको जो है ना नुकसान से जो है वो कोई दफा चाह रहा हो कि नुकसान उसको ना पहुंचे। तो इन दोनों का जो है वो अल्लाह ताला ने इस आयत में जो है वो शिरक की जो है वो जड़ काट दी है कि अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला है तो अल्लाह ताला की जात है, याद रखना। अगर अल्लाह ताला जो है किसी को नुकसान पहुंचा देगा, कोई तकलीफ आएगी, तो उसको दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और अगर अल्लाह ताला जो है वो तुझे खैर देगा, नफा देना चाहता है, तो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, उस नफे को कोई रोक नहीं सकता। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक जो मोमिन मुसलमान होता है ना, देखें एक चीज होती है जुबान से कहना, ठीक है, वो जुबान से तो हर कोई ये कहता है कि भाई अल्लाह ही नफा पहुंचाने वाला है, अल्लाह ही नुकसान देने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके अमाल जो है वो बेसिकली उसका मजर होते हैं, उसके दिल की बातिन की बात का जो मजर होते हैं ना, उसके अमाल होते हैं, इंसान के अमाल, कि इंसान जो है वो अमली तौर पर क्या कर रहा है। देखिए बात यह है कि परेशानी आती है इंसान पर, मुश्किलात आती हैं, तो उन मुश्किलात में भी जो है वो अल्लाह तबारक व ताला का साथ हमने नहीं छोड़ना, ठीक है। और इंसान जो है वो खैर भी मिलती है, इंसान को नफा भी मिलता है। तो नफे की हालत में, खैर की हालत में जब मालो दौलत की रवानी हो, तो उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की जात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसकी काम छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये पिछले दिनों मुझसे एक गलती हुई, बड़ी बहुत बड़ी खता हो गई, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। खैर इंसान जो है वो सीखता है, तोबा कर ले तो इंसान जो है उसकी उसके बुराई जो है वो नेकियों में तब्दील हो जाती है। आप लोगों को पता है कि नाजिश बीमार है काफी अरसे से, तकरीबन को 2.5 साल तो हो चले। तो शुरू में ना एक साहब थे, उनसे मैं मिलने गया। वो इलाज बिल गिजा किया करते थे, गिजा के जरिए जो है इलाज किया करते थे। तो मैं गया हूं उनके पास, वो मौलवी साहब थे। और मुझसे उन्होंने जो है ना नाजिश का नाम नहीं पूछा, बल्कि ना नाजिश की अम्मा का नाम पूछ लिया उन्होंने। और फिर मुझसे जो है वो मेरी अम्मा का नाम भी पूछ लिया उन्होंने। फिर ये दोनों नाम जो है उन्होंने अपनी मिसिस को कहीं भिजवा दी, अंदर कहीं कमरे में। तो बाद में अंदर से जवाब आया जी कि फलां फलां मसला है जिसकी वजह से जो है ये मसाइल पैदा हुए हैं। अजीबोगरीब किस्म की बातें। तो ये बेसिकली जो है वो जिन्नात के जरिए जो है वो आम लफ्जों में इसको लोग बोलते हैं इस्तिखारा करना। हालांकि ये इस्तिखारा नहीं है, वो इस्तिखारा करवाते हैं। वो जिन्नात की मदद लेते हैं, वालदैन का नाम पूछ के जिन्नात की मदद से जो है वो पता करवाते हैं कि मसाइल क्या हैं। तो ये भी जो है वो ठीक नहीं है, बात याद रखिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है ना ऐसी मुश्किलात से हमें महफूज रखे कि जिसमें बंदे का ईमान भी महफूज ना रहे, ऐसी मुश्किलात से अल्लाह ताला जो है वो दूर रखे। तो क्योंकि ये देखिए जाहिर सी बात है, इंसान जो है ना उस पर मुश्किलात भी आएंगी, उस पर खैर के दरवाजे भी खुलेंगे। तो मुश्किलात आए या खैर के दरवाजे खुले, तो उन हालात में अल्लाह तबारक व तआला की जात को उसने जो है वो थाम के रखना है, पकड़ पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। वो कुरान पाक की वो भी आता है ना जिसमें अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का, यानी जिसको चाहता है वो हाँ जी। इज्जत देता है और वो हाँ जी। जिल्लत देता है, अल्लाह जिसको मालिकुल चाहे मुल्क है, जिसको चाहे जो है वो दे दे, जिससे चाहे हाँ, छीन ले, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे वो उससे छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको जिसको चाहे चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ये हस्ती है, इसको हमने थाम के रखना है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो
18 نمبر آیت پر ہم موو کرتے ہیں. جی نازش. واہو القاہر، اور وہ غالب ہے فوق عبادی اپنے بندوں پر، واہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، خوب خبردار ہے. اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا خوب خبردار ہے. اس کو پچھلی آیت کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ دیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 17 کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے سوا اس کا کوئی کشف کرنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اور اگر خیر پہنچے آپ کو تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے. وہ القاہر, قاہر جو ہے وہ یہ اردو والا قاہر نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اردو میں جو ہے وہ قہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غضب. اردو میں قہر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ زوم پارٹیسپینٹس کوئی نہیں پڑھے لکھے؟ غضبناک، غضبناک، غصہ، ہاں, غصہ. غصہ، ٹھیک. غضبناک. قاہر کا مطلب ہوتا ہے غصے والا اردو میں, لیکن عربی میں جو ہے نا وہ قاہر کا مطلب ہوتا ہے غالب. کنٹرول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, تو کنٹرولر, جیسے کنٹرولر ایگزامینیشن ہے, تمام ایگزامینیشن کو کنٹرول کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ یونیورسٹی کالجز میں ہم سنتے ہیں نا یہ لفظ کنٹرولر ایگزامینیشن. تو القاہر جو ہے نا عربی میں, القاہر کا مطلب ہوتا ہے کنٹرولر, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنٹرول رکھنے والا ہے فوق عبادی اپنے بندوں پر, جتنے بھی اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ ملائکہ ہوں, فرشتے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے. کوئی بھی اس کی ترتیب سے ہلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب سیٹ کر دی ہے ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب سیٹ کر دی نا بندوں کی, اپنے بندوں کی, چاہے وہ فرشتے ہیں, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ انسان ہو, تو وہ اس ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کنٹرولر ہے اپنے بندوں پر. وہ الحکیم الخبیر, اور وہ خوب باخبر ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, کہ بندے کہاں اس کے جا رہے ہیں. عبادی ہی, یہاں صرف انسان مراد نہیں ہے, یہاں فرشتے بھی مراد ہیں, یہاں جنات بھی مراد ہیں. وہ الحکیم, اور وہ بڑی حکمت والا ہے. یعنی کیا کام کس موقع پر کیا کام کرنا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ وہ مکمل کنٹرول کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مکمل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے انسانوں کو یا اپنے بندوں کو. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے, ایو شیئن, کون سی چیز اکبر و زیادہ بڑی ہے, شہادتاً گواہی میں, قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شہیدم گواہ ہے, بینی میرے درمیان, و بینکم, اور تمہارے درمیان. کہہ دو کہ گواہی میں کون سی چیز بڑی ہے, کہہ دو اللہ تعالیٰ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اچھا دیکھیں, گواہی جو ہوتی ہے نا شہادت, وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ آنکھوں دیکھا حال کسی قاضی یا جج یا کسی جو ہے نا وہ منصف کے سامنے بیان کرنا ہو, جسے جو ہے انگریزی میں ہم کیا بولتے ہیں, وٹنس دینا, شہادت دینا, گواہی دینا. ٹھیک ہے, انگریزی میں اس کو جو ہے وہ وٹنس بولتے ہیں, کہ آپ نے کوئی آنکھوں دیکھا حال دیکھا, آپ نے کوئی جو ہے نا کوئی چیز دیکھی, اپنے سامنے کوئی واقعہ دیکھا, اس واقعے کو بعینی اسی طرح جو ہے وہ کسی جج کے سامنے بیان کر دینا. ٹھیک, آئی وٹنس جس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری جو گواہی ہوتی ہے نا وہ یقین کامل کی بنیاد پر ہوتی ہے, جس کو ایویڈنس بولتے ہیں, یقین کامل. ٹھیک ہے, ایویڈنس. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی جو ہے ہم جو مسلمان ہیں اپنے اس ایویڈنس کی بنا پر, یقین کامل کی بنا پر جو ہے وہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا نا, ایون کہ ہم نے اس دور کے جو مسلمان ہیں انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیکھا ہوا. ٹھیک ہے, تو یقین کامل, اتنا کامل یقین ہے ہمیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مختار کل ہے. ٹھیک ہے, ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایویڈنس کی بنیاد پر ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں, اب یہاں پر جو ہے نا, یہاں پر دونوں گواہیاں مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں کہ کون سی چیز زیادہ بڑی گواہی میں ہے, یعنی گواہی میں بڑی چیز کون ہے, یعنی کون سی چیز دنیا میں ایسی ہے جو گواہی دے سکتی ہے. قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ حاضر ناظر ہے, یعنی اللہ حاضر ناظر سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پر موجود ہے اپنے علم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یقین کامل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا جو ہے وہ یقین کامل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ. اصل میں اس آیت کی شان نزول کچھ سمجھیں. آپ کو پتہ نا کہ یہ سورت جو ہے وہ آخری ہجری میں نازل ہوئی, نہیں آخری نبوی میں.
ٹھیک ہے، آخری نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے جو آخری سال چل رہا تھا نبوت کا، دوسرے لفظوں میں مکی دور جو تھا، آخری سال چل رہا تھا، اس دور میں جو ہے وہ یہ سورت نازل ہوئی، اور اسی دور میں جو ہے وہ قریش مکہ جو ہے وہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جا کے باتیں پوچھا کرتے تھے کہ بھئی یہ نبی آ گیا، ہمیں باتیں بتاؤ کہ ہم اسے پوچھیں اور یہ جواب نہ دے سکے۔ تو وہ پھر یہودی جو ہے نا وہ بتایا کرتے تھے کہ بھئی ان سے اپنے اس نبی سے پوچھو ذوالقرنین کون ہے، ٹھیک ہے، اپنے نبی سے پوچھو ہجر اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ وہ خیر اس کہف میں اس کی پوری ڈیٹیل آ چکی ہے۔ تو کفار مکہ کے بعد جو ہے وہ یہودی اور عیسائیوں کی اکثریت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ تبھی تو اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے، اگر ان کو بھی یقین ہوتا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوال نہ کرتے۔ تو کفار کہنے لگے، اب کفار مکہ نے جھٹلا دیا، یہودیوں نے بھی جھٹلا دیا اور عیسائیوں نے بھی جھٹلا دیا، تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے۔ کفار مکہ نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اب بتاؤ تمہاری جو ہے وہ رسالت کی گواہی کون دیتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیجیے کہ کون سی چیز زیادہ بڑی گواہی میں۔ تو خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب سے بڑا گواہ ہے، اور وہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے۔ اور کس چیز پر گواہ ہے؟ وہی اور وہی کی گئی ہے الیہ میری طرف حاضر قرآن، یہ قرآن دی ان ذراکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اس کے ذریعے ممم بالاغا، جس سے بھی یہ پہنچے، اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں اور جس سے یہ پہنچے۔ اور گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، وہ کیا؟ وہ اوحی الیہ، کہ میری طرف جو ہے وہ گواہی وہی کی گئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ وہی کی گئی ہے۔ حاضل قرآن، یہ قرآن ایک ذریعہ بن گیا۔ کس چیز کا ذریعہ بن گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، بھی اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغ، اور جسے یہ پہنچے۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا گواہ ہے اس بات پر کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ ذریعہ ہے ڈرانے کا، کس کو؟ قریش مکہ کو، اور کس کو؟ ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے، یعنی تا قیامت جو ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ تا قیامت تک ہے، اس لیے جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ ڈرانے کا ایک ذریعہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کو لے کے اب ہم نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دنیا پر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس فریضے کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ انکم، کیا بے شک تم لتشہدون، تم سب گواہی دیتے ہو، نہ یہ کہ بے شک اللہ کے ساتھ آلہۃ اخری، دوسرے معبود بھی ہیں۔ کیا واقعی تم سب گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اچھا، اب جو ہے نا وہ دیکھیں، ایک جو ہوتا ہے سرچنگ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی مجرم کو سامنے بٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ کویشچن کریں، اور اس کی آنکھوں سے حبیبہ، اور اس کی آنکھوں سے پتہ چل جائے گا، جیسے کہ حبیبہ کی آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حبیبہ کم سن رہی ہے اور سر زیادہ ہلا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سرچنگ کویشچن ہے کہ مجرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ کویشچن کریں اور اس کی آنکھوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کویشچن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی ہے، ٹھیک ہے، اور فوراً بعد جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً خود ہی جواب دے دیں کہ میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تم گواہی دو یا نہ دو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایٹ لیسٹ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی اور بھی معبود ہے۔ دیکھیں جس نے پیدا کیا ہے تو عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے، جس نے بنایا ہے حاکمیت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا، تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اصل میں نا ایک چیز جو ہے نا ظاہر سی بات ہے، مجھے تو یہ بات پریشان کرتی ہے اکثر و بیشتر، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے دور رکھے۔ وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یار اسی مر جانا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یعنی دیکھیں میں جو محسوس کرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ اصلاح کر دے، میں جو محسوس کرتا ہوں نا، انسان ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہماری یہ دو آنکھیں ہیں نا، ہم اپنی اس دو آنکھوں سے اس پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سامنے ہم ہی ہیں، جو اصل میں جو ہے وہ اصل ہیں وہ ہم ہی ہیں، ہمارے سامنے اصل جو چیز ہے وہ ہم ہی ہیں، اس لیے تو ہم کسی کی بات نہیں سنتے۔ اچھا انہیں منایا کیا تھا سی، اچھا وہ دی مجال انہیں منایا کیوں، اس طرح کیوں کیا،
یہ اصل میں نا انسان اپنے آپ کو اصل سمجھتا ہے، انسان اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو جانور کے بچے ہیں، گائے کا بچہ دیکھ لیں، بکری کا بچہ دیکھ لیں، وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ دیکھیں، اس میں کیسا ضعف ہے، کیسی کمزوری ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود وہ پی سکتا ہے، نہ وہ خود چل سکتا ہے۔ تو اصل انسان تھوڑی ہوا، اصل تو وہ ذات ہے جس نے اس طرح کی تخلیق پیدا کی۔ کیسی عجیب و غریب قسم کی خلقت ہے نا یہ انسان، کہ جب پیدا ہوا نہ وہ خود کھا سکتا ہے اور نہ وہ جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ چل سکتا ہے، محتاج ہے وہ۔ اور جب اس کو جو ہے وہ قوت پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں اصل چیز میں ہی ہوں، حالانکہ اصل وہ نہیں ہے، اصل وہ ہے جس نے اس کو تخلیق کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود ہی کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ مختار کل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کل کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں انما محض ہوا وہ الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، وَإِنَّنِي اور بے شک میں بری ہوں بیزار ہوں مما سے جو تشرکون تم سب شریک بناتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ در حقیقت ایک ہی معبود ہے، وہی معبود ہے، اور بے شک میں اس چیز سے بیزار ہوں جسے تم سب شریک بناتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کہہ دیجئے کہ ایک ہی معبود ہے، یعنی تخلیق کرنے والا بھی ایک ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، مما تشرکون اس بات سے جس کے تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تم جو شرک کر رہے ہو نا میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ اچھا اب انسان میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آ چکی ہیں کہ بیسیکلی جو ہے نا جو شرک ہے نا اس سے یہ بہت بڑی بیماری ہے، یاد رکھیے گا۔ اور شرک جو ہے نا وہ ایسے انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایون کہ یہ اپنے آپ کو اصل سمجھ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنے آپ کو اصل سمجھ لینا کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اصل میں نہیں ہوں، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، مجھے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو بنایا جاتا ہے نا تو بننے والا اصل نہیں ہوتا، اصل کون ہوتا ہے؟ بنانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ساری کائنات کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے اصول وضع کر دیے، اور انہیں اصول و ضوابط کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا، اور انسان کو جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹ دے دی اور بتا دیا کہ اس طرح تم نے چلنا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو جس طرح یہ کائنات چل رہی ہے نا اس کے مطابق ہم نے بھی اپنے آپ کو چلانا ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے چل رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی ویسے ہی چلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی انسان نے اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لینا ہے، صبغات اللہ تعالیٰ کے رنگ میں۔ تو یہیں پر میں اس کو سیشن کو ختم کرتا ہوں، یہی سے انشاءاللہ ہم آگے کل سٹارٹ لیں گے۔ آپ نے سے کسی نے اگر کوئی کویشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی کویشچن ہے تو کر لیں۔